बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी गुजर रही हैं आपकी सर्दियाँ? आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है नबीला अबर राजा का मर जावा मुक जावा। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। आर्मी ऑफिसर बेस्ड है ये। आर्मी बेस्ड बेसिकली ये नावल है। हीरोइन होती है वो काफ़ी नटखट और शरारती होती है, जबकि जो हीरो है वो सोबर सा है और सड़ू अखड़ू मिजाज टाइप का है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो हीरोइन होती है हुरिया, उसको आर्मी ऑफिसर्स पसंद नहीं होते, लेकिन उसकी शादी आर्मी ऑफिसर से हो जाती है। उसके बाद की स्टोरी बहुत ही मज़ेदार सी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नबीला अबर राजा का मर जावा मुक जावा। कुर्सी बरामदे में बिछाई हुरिया अपनी सोचों में गुम थी। कमरे के अंदर म्यूज़िक की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उसे फ़ाखिर की शरारती और शौक सी आवाज़ बड़ी पसंद थी और आज मौसम की रंगीनी भी तो अरूज पे थी। उसके लब मध्यम सुरों में गुनगुना रहे थे। दिल में कोमल कोमल से जज्बे बेख्तियार अंगड़ाई लेकर बेदार हो रहे थे। सीमा भाभी बावर्ची खाने में पकौड़े तल रही थी। रानी पास बैठी बातें बघारते हुए पकौड़ों के साथ भरपूर इंसाफ कर रही थी। हुरिया की निगाहें स्याह गेट के साथ बनी पौधों की क्यारी और आईवी की बेल के आसपास भटक रही थी और उसका हसास शायराना जहन मामूल से हटकर सोच रहा था। वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर वापस आया तो भाभी और रानी की आवाज़ें बावर्ची खाने से आ रही थी, जबकि हुरिया बरामदे में बैठी किसी और ही जहान में पहुंची हुई लग रही थी। वो हस्बे आदत तप गया। पहले अंदर जाकर टेप बंद किया जो स्विच बोर्ड के साथ मुंसलिक था और फिर उसके सर पे जा पहुंचा। तुम्हें और कोई काम नहीं है? वो ना समझी के आलम में उसे देखने लगी तो वो और भी भिन्न आ गया। 2 माह से ज़ायद हो गए हैं तुम्हें इस घर में आए हुए, पर तुम अभी तक मेहमान बनी हुई हो। अपने अलावा तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है। ये शाहाना अंदाज छोड़ो, बावर्ची खाने में जाकर भाभी का हाथ बटाओ। सुलेमान जलते लफ्ज़ों की गोलाबारी करके चला गया तो फिर हुरिया फिर से सोचों में डूब गई। सुलेमान ने शादी के बाद से लेकर आज तक उसे तंज़िया अंदाज में ही मुखातिब किया था। हुरिया के साथ बात करते हुए खुद ब खुद ही उसके रवैये में दरश्ती आ जाती। वो नरमी वो और खुश मिजाजी अक्सर गायब हो जाती जो उसकी शख्सियत का नुमाया हिस्सा थी। हुरिया ने उसके अंदर जाने के बाद एक नज़र अपने ज़ेबतन के कपड़ों पर डाली। स्याह और कासिरे के इम्तजाज के सूट की सिलाई बड़ी महारत से की गई थी जो उसके मुतनासिब और छरीरे बदन पे खूब जच रहा था। सुबह से वो कितनी बार सुलेमान के सामने आई थी, मगर उसकी निगाहों में कोई ख़ास जज्बा नहीं उभरा। उसका शिद्दत से दिल चाह रहा था कि सुलेमान उसके साथ मौसम को एंजॉय करे, उससे छोटी छोटी बातें करे, उसके साथ प्यार भरी लड़ाई करे, रूठे और फिर मान जाए। मगर वाए हसरत, और शायराना मिजाज की हामिल खूबसूरत मौसम की दीवानी शादी से पहले पापा के घर जब ज़िंदगी की खूबसूरतियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वह सुलेमान को देखते ही दिल हार बैठेगी। गुज़िश्ता रात से हल्की बारिश का आगाज़ हुआ था और अब उस पर तेज़ी आ गई थी। उसकी शादी के बाद ये पहली बारिश थी और अब तो उसकी सहरंगेज़ी में और भी इजाफा हो चुका था, क्योंकि सुलेमान कल सुबह ही वापस आया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। जब वो 11 बजे सोकर उठी तो सुलेमान बड़ी अम्मा के पास बैठा बातें कर रहा था। वो रोज़ाना नाश्ते से फारिग होकर अम्मा के पास बैठकर उनसे गप्पे लगाती और उनकी जवानी के किस्से सुनती थी। बड़ी अम्मा उसे बहुत पसंद करती थी। नाश्ता करने के बाद वो मामूल के मुताबिक बड़ी अम्मा की तरफ आई तो दरवाजे पे ही उसके कदम जम से गए। अंदर सुलेमान बड़ी अम्मा की गोद में सर रखे लेटा लाड उठवा रहा था। उसके अंदर खुशी और सरमस्ती की लहर उठी थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने अंदर आकर ज़ोर से सलाम किया। खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। सुलेमान शादी के बाद पहली बार आया था। उसे गए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, मगर उसे ये दिन सदियों पे मुहित लग रहे थे। वो सीधा होकर बैठ गया। चेहरे पर दरश्ती आ गई। आम से अंदाज में उसके सलाम का जवाब देकर दोबारा अम्मा से बातें करने लगा। सीमा भाभी रानी के साथ मिलकर सुलेमान की पसंद के खाने बना रही थी। सीमा भाभी रोज़ाना सुबह 6 बजे बेदार होकर नमाज अदा करने के बाद नाश्ता बनाती। बाद में रानी भी उठकर उनका हाथ बिठाती। काम वाली आकर सफाई सुथराई करती। बड़ी अम्मा सुलेमान की दादी थी, मुशफिक, मेहरबान और हमदर्द। उन्होंने हुरिया और रानी में भी कभी कोई फ़र्क नहीं समझा था। तभी तो हुरिया उन्हें पसंद करती थी। वो वापस अपने बेडरूम में आई। टिपिंग कलर का सूट पहना हुआ, होंठों पर लिपस्टिक लगाई, आंखें उसकी थी ही खूबसूरत। बकौल उसकी दोस्त ज़ारा के, तुम एक बार जिसे गौर से देख लो वो इन आंखों में डूब जाता है। उसे अपनी आंखों की खूबसूरती पर नाज था, मगर अब उसका मानो गुरूर कुछ कुछ तड़कने लगा था। सुलेमान जाने कब का आया हुआ था और उसे पता ही नहीं चला था। वो कपड़े बदल कर दोबारा बावर्ची खाने की तरफ आई तो सीमा भाभी ने उसे शरारती नज़रों से देखा। वो झीम सी गई, खामखा ही उनकी तरफ से रुख मोड़ लिया। हुरिया, बाहर आसमान पर बादल आ रहे हैं, वो उसे छेड़ रही थी। इन्हें पता था वो बारिश की दीवानी है। लगता है आज खुलकर बरसेंगे, वो इससे चिढ़ा रही थी। काम वाली छोटी लड़की अजरा सुलेमान का बैग उठाए अंदर जा रही थी। हुरिया ने भाभी की छेड़छाड़ का जवाब दिए बगैर सीधी अजरा की तरफ दौड़ लगाई और उससे बैग ले लिया। अजरा हैरत से वहीं खड़ी उसे देखती रह गई। हुरिया अंदर गई, बैग खोला, सुलेमान के कपड़े देकर इस्तेमाल की चीज़ें निकाली। वो अभी तक बड़ी अम्मा के पास था। उसे
غصہ آنے لگا۔ وہ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ چھوٹے چچا کی طرف چلا گیا۔ رات یہ واپس آئے تو حوریہ نیند سے لڑتے لڑتے سو چکی تھی۔ رات کی سپہر اس کی آنکھ کنمن برستی بارش کی آواز سے کھلی۔ سلیمان بے خبر سو رہا تھا۔ رات جس ہلکی ہلکی بارش کا آغاز ہوا، صبح اس میں تیزی آ گئی تھی۔ سلیمان معمول کے مطابق فجر کی نماز پڑھ کر سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ حوریہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ 9:30 بجے کے قریب اٹھی تو باہر بادلوں کی وجہ سے اندھیرے کا سما تھا۔ موسم میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ وہ باہر آئی تو سلیمان کمرہ نشین ہو گیا۔ اس نے 3-4 بار بیڈ روم کا چکر لگایا، لیکن وہ کروٹ بدلے آنکھیں موندے پڑا رہا۔ تھک ہا کر وہ اکیلی ہی کنمن برستی بارش سے لطف اندوز ہونے لگی۔ اس کے لب گنگنا رہے تھے، اپنا بھلا دینے کو جی چاہ رہا تھا۔ رانی، سیما بھابھی اور سلیمان تینوں آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ چٹی پیسنے کے بعد رانی نے چائے کا پانی رکھا۔ پکوڑے پہلے ہی بن چکے تھے۔ حوریہ بھی ان کی طرف چلی آئی۔ رات سے خوب بارش ہو رہی ہے۔ بھابھی نے اس کا پسندیدہ موضوع چھیڑا تو وہ غائب دماغی کے عالم میں سر ہلا کر رہ گئی۔ سیاہ اور کاستی امتزاج والی فٹنگ والی شرٹ میں اس کی اجلی رنگت اور بھی نکھر آئی تھی۔ نازک سی جوتی میں مقید اس کے پاؤں اضطراری انداز میں ہل رہے تھے۔ مجھے ذرا پسند نہیں بارش، خواہ کی گندگی اور کیچڑ، بس کمرے تک محدود ہو جاؤ۔ رانی نے استتواناک بڑے سٹائل سے چڑھائی۔ حوریہ کو ذرا اچھا نہیں لگا۔ بھابھی نے چٹنی اور پکوڑے اس کے سامنے رکھے، مگر وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ آئی۔ سلیمان کو اس کی یہ حرکت سراسر بدتمیزی لگی۔ بھابھی بڑھ بڑھ کر اس کی خدمتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مہمان نہیں ہے وہ اس گھر میں۔ وہ تلخ ہو رہا تھا۔ البتہ رانی لا تعلقی سے پکوڑے کھاتی رہی۔ سر شام ہی حوریہ کو نیند آنے لگی۔ دل کو افسردگی نے جکڑ لیا۔ بارش کے ساتھ ہی بجلی جا چکی تھی۔ رانی کے اضافی کام بڑھ گئے تھے۔ عذرا آئی نہیں تھی، جبکہ زینت کی طبیعت خراب تھی۔ حوریہ سر منہ لپیٹے بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ سلیمان نے کمبل کھینچا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ ملگے جیسے اندھیرے میں وہ سلیمان کو پہچان سکتی تھی، جو غضبناک تیور لیے اسے گھور رہا تھا۔ یہ سونے کا وقت ہے، وہ کڑے لہجے میں بولا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بارش میں بھیگتی رہی ہوں۔ چاہنے کے باوجود کوئی سخت جواب نہ دے سکی۔ تم کوئی بچی نہیں ہو جو اس طرح کے ایڈونچر کرتی پھرو۔ بھابھی اور رانی صبح سے مصروف ہے۔ عذرا چلی گئی ہے، زینت کی طبیعت خراب ہے، تمہیں اپنے مشاغل سے ہی فرصت نہیں ہے، جو کچھ نظر آئے۔ حوریہ کمبل میں دوبارہ ملفوف ہو چکی تھی۔ سلیمان چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ باہر بادل گرج رہے تھے اور وہ بظاہر آنکھیں بند کیے اس کی طرف متوجہ تھی۔ وہ باہر نکلا تو حوریہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں آسمان پہ کالے بادل ایک دوسرے کے تعاقب میں دوڑ رہے تھے۔ ان کی شرارتیں دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ رانی نہ جانے کب آ کر اس کے کمرے میں موم بتی جلا کر رکھ گئی تھی، مگر کھلی ہوئی کھڑکی سے آتی خنک ہوا موم بتی بجھا چکی تھی۔ سلیمان کافی دیر بعد سونے کے لیے آیا تو حوریہ کی لاپرواہی پر اسے ایک بار پھر تاؤ آیا۔ کھلی کھڑکی کے راستے سرد ہوا پورے کمرے میں ناچتی پھر رہی تھی اور وہ سو رہی تھی۔ سارا ماحول بے حد ٹھنڈا لگ رہا تھا۔ سلیمان نے کھڑکی بند کی تو سارا منظر تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس نے اپنا سگریٹ لائٹر نکال کر موم بتی دوبارہ جلائی۔ وہ کپڑے بدل کر نیم دراز ہوا تو حوریہ کے محو خواب وجود میں خفیف سی حرکت ہوئی۔ سلیمان کی پشت اس کے سامنے تھی، جہاں کندھے سے ذرا نیچے ہک کی شکل میں کسی پرانی چوٹ کا نشان ہلکا سا نظر آ رہا تھا۔ حوریہ کا کئی بار کتنی شدت سے جی چاہا تھا کہ اسے اس نشان کے بارے میں پوچھے، پھر اسے ہاتھ سے چھو کر دیکھے۔ وہ آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی، پر بارش اور ماحول کی جادوگری اس کی کوشش کو ناکام کرنے لگی۔ ان دونوں سے بھی بڑا جادوگر اس سمے اس سے ذرا سا ہی تو دور تھا، اتنا کہ وہ اسے ہاتھ بڑھا کر چھو سکتی تھی۔ وہ دل و جاں ہار کر ہی تو یہاں تک آئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، جانے اس کے جی میں کیا سمائی کہ اٹھ کر دونوں کھڑکیوں کے پٹ وا کر دیے۔ منچلی ہوا چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ سلیمان جاگ رہا تھا۔ موم بتی پھر بجھ گئی۔ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اس کا لہجہ آگ لگا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بے آواز آنسو چہرہ بھگوتے رہے۔ پھر رات کے جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ صبح بڑی نکھری سی تھی۔ سلیمان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سو گیا تھا، کیونکہ رات دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ حوریہ خلاف توقع جلدی بیدار ہو گئی۔ وال کلاک سے ہوتے ہوئے اس کی نگاہ سوئے ہوئے سلیمان پر ٹک گئی۔ سوتے ہوئے بھی اس کے مغرور لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ گندمی رنگت، مضبوط ہاتھ پاؤں، فوجی سٹائل کٹے بال، پرکشش نقوش اور مردانہ کرختگی جو اس کے ہر انداز سے جھلکتی تھی۔ ہم فوجی لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ حوریہ کو اس کی کہی بات یاد آئی تو تلخ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ ٹھہر گئی۔ اس میں کیا شک ہے، تم واقعی سخت ہو۔ تمہارا دل سخت ہے، تمہارے جذبات پتھر ہیں، اس نے سوچا۔ سلیمان نے سوتے ہوئے کروٹ لی تو حوریہ نے اس کی طرف سے نگاہ ہٹا لی۔ اس نے اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر بیڈ پر ہاتھ مارا، جو آدھا تکیے کے نیچے اور آدھا سلیمان کے کندھے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اسے بمشکل دوپٹہ آدھا ہی کھینچا تھا کہ سلیمان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولا، سونے کیوں نہیں دیتی ہو؟ لہجہ حیرت انگیز طور پر نرم تھا۔
وہ خاموشی سے چپل پہن کر باہر آ گئی۔ بارش تھمنے اور دھوپ نکلنے کے بعد ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اسے کپ کپی سی آ گئی۔ سیما بھابھی باورچی خانے میں تھی، زینت اور عذرا صفائی کر رہی تھی، رانی اندر کسی کمرے میں تھی، اس کے سسر نیاز احمد بیٹھک میں کسی دوست کے ساتھ مصروف تھے جو کافی عرصہ بعد ان کی حویلی میں ان سے ملنے آئے تھے۔ وہ چائے کی ہلکی ہلکی سپ لے رہی تھی۔ سیما بھابھی پیڑھی پہ بیٹھی سبزی کاٹنے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہی تھی۔ سلمان اچانک ہی اندر آیا۔ بھابھی ناشتہ و کرسی اس کے مقابل رکھ کر بیٹھ چکا تھا، نہایا دھویا خوشبو میں بسا چائے جیسے حوریہ کی حلق میں پھنسنے لگی۔ تم بھی بھابھی کے ساتھ کام وام کروایا کرو۔ ارے چھوڑو، بھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ساری عمر کام کرنا ہے۔ عذرا اور زینت بھی تو ہوتی ہیں، میں کون سا اکیلی کرتی ہوں، پھر رانی بھی ہے۔ وہ بڑی سہولت سے بولی۔ پھر نہ جانے کیوں حوریہ کو سیما بھابھی کے لہجے میں نمی سی محسوس ہوئی۔ اور تم کیوں کام کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، خواہ اسے ڈانٹتے ہو؟ بیٹ مین ہے تمہارے پاس، پھر کیا مشکل ہے؟ بھابھی نے اس کی طرفداری کی تو سلیمان ہنسنے لگا۔ میری والدہ مرحومہ کہتی تھی جو عورت گھر کے کام کاج میں حصہ نہیں لیتی اس کے گھر اور رزق میں برکت نہیں ہوتی، اور پھر جو عورت شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال نہ رکھے وہ بڑی جلدی دل سے اتر جاتی ہے۔ آخری جملہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلیمان نے ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا۔ حوریہ کو چائے پینا مشکل لگنے لگا۔ آدھا کپ جوں کا تو چھوڑ کر وہ اٹھ گئی۔ بھلا کون کہہ سکتا تھا کہ اس کی شادی کو 2 ماہ ہوئے ہیں، فقط 2 ماہ، اور سلیمان کا رویہ پرجوش شوہر کی بجائے سخت دل ناصح کا تھا، بلکہ ناصح کی بجائے اسے کٹھور دل دشمن کہنا زیادہ بہتر تھا۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں تھی، صرف 1.5 سال پہلے وہ بے فکر شوخ و شرارتی سی حوریہ احسان تھی۔ احسان احمد نوکری کے سلسلے میں شہر منتقل ہو گئے تھے۔ ان سب بہن بھائیوں نے شہر کے کھلے ڈھلے ماحول میں پرورش پائی تھی۔ دونوں بھائیوں کی شادیاں بھی خاندان سے باہر طے پائی تھیں۔ ان کے اکثر رشتہ دار ابھی تک اپنے آبائی گاؤں میں ہی مقیم تھے۔ شہر میں رہنے بستے کی وجہ سے وہ باقی رشتہ داروں سے قدرے کٹ سے گئے تھے۔ اب شادی بیاہ یا فوتگی پہ ہی ملنا ہوتا تھا۔ سلیمان حوریہ کی تایازاد کا رشتہ دار تھا، گل کی خالہ کا بیٹا۔ حوریہ کی گل سے دوستی تھی، اس لیے جب اس کی شادی کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی اور شادی سے ہفتہ بھر پہلے ہی تایا کے حویلی نما گھر پہنچ گئی۔ کالج سے فراغت تھی سو اس کے مزے آئے ہوئے تھے۔ فطری طور پر وہ لاپرواہ اور من موجی قسم کی لڑکی تھی۔ ایک ایک پل سے خوشی کشید کرنے والی گل کی شادی اپنے خالہ زاد سے ہو رہی تھی۔ اس کی بات 5 سال سے چھوٹی خالہ کے بیٹے اسلم سے طے تھی۔ حوریہ صرف ایک بار اسلم سے ملی تھی، 2 سال پہلے جب وہ چھوٹے چچا کی بیٹی کی شادی پہ آئی تھی تو اسے گل کے منگیتر کو دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ اسلم کو دیکھ کر اسے دھچکا سا لگا، کہاں گل اتنی خوبصورت نازک سی اور کہاں اسلم اس سے 15 سال بڑا، واجبی سی شکل و صورت کا۔ اس سے مما اور بھابھیوں کے سامنے برملا اسلم بھائی کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ بڑے بھائی حمزہ اسے گاؤں چھوڑ گئے تھے۔ حویلی میں رونقیں اتری ہوئی تھی، وہ جی بھر کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آج مہندی لے کر اسلم بھائی کی طرف جانا تھا۔ اس نے تو بطور خاص مہندی کا جوڑا سلوایا تھا، پیلے اور سبز کنٹراسٹ کا سوٹ اس پہ خوب اٹھ رہا تھا۔ بے فکرہ رنگ و روپ بہت سے منچلوں کا دل دھڑکا رہا تھا۔ بھابھی اور بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ اس کی خوشی دوچند ہو گئی کیونکہ چھوٹی بھابھی سے اس کی خوب بنتی تھی۔ وسیع صحن میں مہندی کی رسم کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس اسلم بھائی کا گندمی رنگ اور بھی سانولا لگ رہا تھا۔ اسے جانے کیوں ایک دم ہی گل کی قسمت پھوٹے پر یقین سا آ گیا۔ بھابھی، آپ نے گل کے شوہر کو دیکھا؟ کتنا فضول سا ہے، ہماری گل کتنی رومانٹک سی ہے، اور یہ اسلم بھائی تو ایم ہی سے لگ رہے ہیں، کمال ہے۔ آرمی میں ایسے آفیسرز بھی ہیں، میں تو کبھی کسی آرمی آفیسر سے شادی نہ کروں، ٹھس اور بور ہوتے ہیں جیسے یہ اسلم بھائی ہیں۔ وہ کہتے کہتے مڑی اور پھر ٹھٹک گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، حوریہ نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ سامنے والے کے تیور بڑے سخت تھے، نگاہیں سرد اور کاٹدار۔ اسے بھریری سی آگے وہ راستے میں کھڑی تھی۔ بھابھی نے اس کو ٹھوکا دیا تو وہ فوراً ایک طرف ہو گئی۔ سارا وقت وہ نگاہیں اسے ڈسٹرب کرتی رہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا، حوریہ اس کے بارے میں پوچھ نہیں سکتی تھی۔ جانے اس کا کیا تاثر بنتا، کس طرح گھور رہا تھا جیسے برسوں پرانی دشمنی ہو۔ پھر مہندی کی رسم کے دوران وہ سارا وقت اسلم بھائی کے ساتھ ساتھ رہا۔ لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ اور معنی خیز ہنسی بتا رہی تھی کہ وہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ رات گئے وہ سب واپس آئے تو نیند حوریہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جانے کون ہے اسلم بھائی گل کے ساتھ، اس کا کیا رشتہ ہے؟ وہ سوچتی رہی، الجھتی رہی۔ دوسرے دن کوئی فنکشن نہیں تھا۔ اگلے روز لڑکے والوں کو مہندی لے کر آنا تھا۔ گل کی مہندی میں ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ حوریہ دونوں ہاتھوں میں گیلی مہندی لے کر گولے بنا کر مہمانوں پر پھینک رہی تھی۔ اپنی عادت کے مطابق وہ سب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ گل کے دیور عاطف کے منہ پر مہندی کا گولا لگا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کا دوسرا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور پل بھر میں سلیمان کا سفید کلف لگا کرتا داغدار ہو گیا۔ وہ تو فوراً برداشت کھو بیٹھا۔ اصل غصہ تو کل کا تھا جب وہ حسینہ اسلم بھائی کے بارے میں اپنے نادر خیالات کا اظہار کری تھی۔ اسلم بھائی سے اسے بے پناہ لگاؤ تھا۔ کل اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا، پر آج بدلہ چکانے کا سنہری موقع تھا۔ اس نے حوریہ کو خوب کھری کھری سنائی۔
اپنی عمر دیکھیں اور حرکتوں پر غور کریں۔ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں اس سے مخاطب تھا، آنکھوں سے حسب عادت شعلے لپک رہے تھے۔ سب کے سامنے اس عزت افزائی پہ اسے رونا آ گیا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ گل کی خالہ زاد بہنیں اسے روکتی رہ گئی، پر اس نے نہ رکنا تھا، نہ رکی۔ یہ تھا سلیمان کے ساتھ اس کا پہلا تعارف۔ وہ اسلم اور گل کا کزن تھا۔ اسلم بھائی کے ساتھ عمر کے تفاوت کے باوجود وہ اس کی دوستی کی وجہ جان چکی تھی۔ اسلم بھائی اور سلیمان آرمی آفیسرز تھے۔ گل کی بارات پہ وہ چپ چپ سی تھی، ولیمے پہ وہ جانا تو نہیں چاہ رہی تھی، پر بے دلی سے تیار ہو گئی۔ آج تو گل کی چھبی نرالی تھی، وہ کل سے بڑھ کر آج حسین لگ رہی تھی۔ شرمگی مسکراہٹ اور جھکی جھکی نظریں بتا رہی تھیں کہ وہ خوش ہے۔ 2 بجے کے قریب کھانے کا شور اٹھا تو اس نے معذرت کر لی، اسے بالکل بھوک نہیں تھی۔ گل کو کھانے کے لیے اندر لے جایا گیا تو وہ وہاں اکیلی رہ گئی۔ ابھی وہ وہاں سے اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ سلیمان اس کے سامنے آ رکا۔ وہی سرد چپتی ہوئی نظریں تھیں۔ گل بھابھی سے پوچھ کر اچھی طرح تسلی کر لیں کہ وہ خوش ہیں یا نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ان کے بارے میں یہ ملال لے کر جائیں کہ ان کی قسمت پھوٹ گئی ہے۔ اسے پتا تھا وہ اسے چڑھا رہا ہے۔ اس نے منظر سے ہٹ جانے میں ہی عافیت جانی۔ پھر چوتھی اور مکلاوے کی رسم میں کئی بار سلیمان سے اس کا سامنا ہوا۔ ہر بار اس کی نگاہوں میں حوریہ کو اپنے لیے تمسخر اور سرد مہری نظر آئی، حالانکہ باقی گھر والوں سے اس کا رویہ بہت مہذبانہ تھا۔ اس نے دبے لفظوں میں گل سے اپنی ناراضی کا اظہار بھی کیا۔ آپ کے یہاں مہمانوں سے یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ تم سلیمان کے مزاج سے واقف نہیں ہو، وہ قدرے سخت مزاج کا ہے۔ اس کی موجودگی میں دوسرے لڑکے لڑکیاں بھی حد سے باہر نہیں ہوتے۔ تمہارا اس کے ساتھ اس طرح کرنا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے، مگر پھر بھی اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ لیکن اکیلے میں اسے بہت رونا آیا۔ سلیمان نے کیسی عزت افزائی کی تھی، کیسا سخت لہجہ تھا اس کا کہ دو بدو جواب دینے والی حوریہ بھی دبک گئی تھی۔ وہ بے نام سے اداسی اور بےقلی لے کر واپس آئی تھی، جس کا بظاہر کوئی جواز نہیں تھا۔ گھر والوں نے بھی بہت جلد اس کی یہ کیفیت نوٹ کر لی تھی۔ اس نے تھکن کا بہانہ کر کے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر کچھ دن بعد BA کا رزلٹ آؤٹ ہوا تو اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس روز وہ یونیورسٹی سے لوٹی تو غیر متوقع طور پر اس کے تایا اور تائی سلیمان کے والد گل اور اسلم بھائی ان کے گھر میں موجود تھے۔ ان کی آمد اس کے لیے چنبھے کا باعث تھی۔ اس نے خوش دلی سے فرداً سب سے حال احوال دریافت کیا۔ گل شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حوریہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے یہ سب کیا ہے۔ وہ گل کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گل کچھ دیر ستانے کے بعد اگل ہی دیا، دراصل خالو اور ہم سب تمہارے لیے کیپٹن سلیمان کا پرپوزل لائے ہیں۔ اگر بم اس کے سر پر پھٹتا تو شاید اسے اتنی حیرت نہ ہوتی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سرد کاٹدار نگاہوں کے مالک اکھڑ اور بے نیاز سے سلیمان کا پرپوزل اس کے لیے آیا ہے۔ گل بتا رہی تھی کہ خود سلیمان نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ حیرت در حیرت کا ایک سلسلہ تھا جو کسی طرح ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے بس یہی یاد تھا کہ سلیمان نے اس کے لیے خود اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ شادی میں ہونے والی بدمزگی کے علاوہ سلیمان ہر لحاظ سے اسے موزوں لگ رہا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اپنی تمام تر سخت مزاجی سمیت وہ اسے اچھا بھی تو لگا تھا۔ جانے کیوں گاؤں سے آنے کے بعد جب وہ اس کے بارے میں سوچتی تھی، اسے ایک بے نام سا درد بھی جاگ اٹھتا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ اس کی بھی دیرینہ خواہش تھی۔ اس نے لاکھ خود کو سمجھایا، ضدی جذبوں کو تھپک تھپک کر سلایا تھا اور اپنے تئیں یہ سمجھتی رہی تھی کہ وہ کامیاب ہو گئی ہے، پر آج سب کچھ ہی غلط ثابت ہو گیا تھا۔ وہ بے پناہ خوش تھی کہ اوپر والے نے کس طرح اس کی خواہش پوری کر دی ہے۔ گھر والوں نے سوچنے کی مہلت مانگی۔ احسان احمد نے اپنے طور پہ سلیمان کے بارے میں چھان بین کروائی۔ خاندان اچھا تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے، فیملی بھی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ سلیمان سے بڑا ایک اور بھائی اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ والدہ حیات نہیں تھی۔ گاؤں میں ان کی وسیع اراضی تھی، نوکر چاکر تھے، حویلی نما گھر تھا۔ سلیمان شوق کے تحت نوکری کر رہا تھا، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ حوریہ کی ماما کے نزدیک صرف ایک بات تذبذب کا باعث تھی کہ سلیمان کے خاندان میں عورتیں گھریلو امور زیادہ تر خود سر انجام دیتی ہیں۔ خود اس کی ماما جہیز میں 2 نوکرانیاں لائی تھی۔ شوہر بھی والا و شیدا تھے۔ احسان احمد نے بیوی کے سارے اعتراضات مسترد کر دیے۔ ان کے نزدیک ان معمولی باتوں کی چندہ اہمیت نہیں تھی۔ پھر حوریہ نے کون سے شادی کے بعد گاؤں میں رہنا تھا۔ سلیمان پنڈی میں جاب کر رہا تھا کہ ظاہر ہے اسے اپنے ساتھ ہی رکھتا۔ منگنے کی رسم دھوم دھام سے انجام پائی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ سب کی چھیڑ چھاڑ بھی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ سلیمان سے ڈھیروں باتیں کرے۔ گل سے اس نے سلیمان کا سیل نمبر بھی لے لیا تھا، لیکن اب بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اور اس کے سابقہ رویے کے پیش نظر اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ فون کرے تو سلیمان اسے ڈانٹ دینا چار وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ ساتھ یہ اطمینان بھی تھا کہ اب وہ اسی کا ہے۔ منگنی اور شادی کے درمیان کا وقفہ اسے دنیا کا سب سے حسین وقت لگا تھا۔ اس وقت تو اس کی خوشی کی انتہا ہو گئی جب رانی کے نکاح کے موقع پر اس کے ہونے والے سسر اور سلیمان کے والد نے اسے بطور خاص آنے کی تاکید کی۔ حوریہ کے گھرانے میں شادی سے پہلے ہونے والی سسرال جانا کچھ ایسا بھی معیوب تصور نہیں کیا جاتا تھا۔
وہ بڑا دل لگا کر تیار ہوئی تھی، اس کی سب سے بہترین دوست سامیہ بھی تھی اس کے ساتھ، مگر سلیمان کے گھر جا کر وہ پریشان ہو گئی جب اس نے ہر عورت کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ دبے دبے لہجے میں سرگوشیاں بھی ہو رہی تھی کہ کیسی دیدہ ہوائی لڑکی ہے، شادی میں اتنا کم عرصہ رہ گیا ہے اور مزے سے سسرال آ گئی ہے، ماں کو بھی پرواہ نہیں، بیٹی کی تربیت ہی ایسی کی ہے۔ سلیمان کی چھوٹی چچی نے جلے برے انداز میں تبصرہ کیا تھا جو سلیمان کی سماعتوں تک مزید اضافوں کے ساتھ پہنچا۔ کچھ اسی سے ملتے جلتے تبصرے کچھ اور بزرگ خواتین کے بھی تھے۔ سلیمان کی نگاہوں میں سچ سی کیفیت بدستور موجود تھی جس نے اسے نئے سرے سے اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک بے نام سا درد لیے وہ وہاں سے لوٹی تھی۔ وہ پوری طرح فلم کے رومانوی مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہر 15-20 منٹ کے بعد ایک سنگین اور رنگین قسم کا گانا آ جاتا، اس کا ارتکاز قابل دید تھا۔ بڑی بھابھی دوبارہ جھانک کر جا چکی تھی، پر مجال ہے جو اس نے نوٹس لیا ہو۔ ویسے تو 2 سالہ ٹیپو میں اس کی جان اٹکی رہتی تھی، پر جب سے فلم شروع ہوئی تھی وہ اس سے تقریباً بے نیاز ہو چکی تھی۔ بیچارہ ٹیپو اپنی اکلوتی پھپھو کی توجہ نہ پا کر رونے لگا تھا۔ فلم جوں جوں اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی اس کے اشتیاق میں اضافہ ہو رہا تھا۔ فلم ختم ہوئی تو اس صوفے پر ہی کشن سر کے نیچے رکھے دراز ہو گئی۔ ٹیپو پاؤں پاؤں چلتا اس تک پہنچ ہی گیا۔ حوریہ نے اسے بازو میں بھر کر چٹاچٹ اس کے گال سرخ کر ڈالے تو وہ پھر بسورنے لگا۔ وہ اسے اٹھائے باہر آ گئی۔ ماسی عصمت باورچی خانے میں مصروف تھی۔ مسالہ بھوننے کی خوشبو نے اس کی بھوک کو اور بھی بیدار کر دیا۔ کھانا پکنے میں ابھی دیر تھی، اس لیے اس نے فریج سے ایک صحت مند سا سیب نکال لیا اور چھری سے کاٹ کر ایک ٹکڑا ٹیپو کو بھی تھمایا۔ وہ سیب اور کھلونوں کے ساتھ مگن ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کی دوست سامیہ کا فون آ گیا۔ وہ سوشیالوجی کے ٹیسٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کیا رکھا ہے خشک کتابوں میں، نری درد سری، پڑھ پڑھ کر رنگ و روح برباد کیے جاؤ۔ تنگ آ کر اس نے فون ہی بند کر دیا۔ چھوٹی بھابھی کی پکار پر اس نے ایک نظر اپنے حلیے پہ ڈالی۔ جدید فیشن کے کپڑوں میں ملبوس سکارف گردن میں ڈالے وہ بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پہ اس کے قدم ایک ثانیہ کے لیے رکے تھے۔ اندر سلیمان آرمی یونیفارم میں ملبوس ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ حوریہ نے سلام کیا تو اس نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پہ ڈالی اور دوبارہ مما سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ حوریہ کو یہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر موسم بھی بے حد خوبصورت ہو رہا تھا۔ کالے کالے بادل آسمان پہ جمع ہو کر برسنے کی تیاری کر رہے تھے۔ سلیمان دفتری کام کے سلسلے میں اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ حمزہ بھائی نے دیکھا تو اسٹارٹ کر کے گھر لے آئے۔ منگنی کے بعد وہ دوسری بار آیا تھا۔ سلیمان کی لاکھ کوشش کے باوجود مما نے اسے جانے نہیں دیا کہ اس خراب موسم میں اس کی گاڑی بھی خراب ہو سکتی تھی، کیونکہ ویکنڈ تھا اور اسے گاؤں جانا تھا۔ اور اب وہ یہاں بیٹھا اس وقت کو کوس رہا تھا جب حمزہ کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ اس کے لیے گیسٹ روم کھلوایا گیا۔ رات ہو چکی تھی، بارش بدستور جاری تھی۔ حمزہ اور اظہر اس کے پاس سے اٹھے تو وہ شاور لینے باتھ روم میں گھس گیا۔ باہر نکلا تو حوریہ صوفے پہ بیٹھی میگزین کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ میں نے سوچا آپ کی خیریت پوچھ لوں، وہ مسکرا کر بولی۔ سلیمان تولیے سے بال خشک کرتا باتھ روم سے باہر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ بستر پر رکھی اپنی شرٹ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ اسی وقت اچانک لائٹ چلی گئی۔ میں دیکھتی ہوں موم بتی اور ماچس دراز میں ہوگی۔ وہ اٹھی اور اندازے سے ٹٹول کر سائڈ ٹیبل کی طرف بڑی، کمرے میں گھپن دے رہا تھا۔ راستے میں سلیمان کا چٹان سا وجود حائل تھا۔ جانے کیا ہوا تھا، اس کا پاؤں دوپٹے میں الجھا تھا۔ وہ اپنی جھونک میں اس سے ٹکرائی۔ اس تصادم کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھا۔ یک دم پیچھے بچھڑے ڈبل بیڈ پہ گرا تھا۔ حوریہ نے گرنے سے بچنے کے لیے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا تھا۔ نتیجتاً وہ اس کے اوپر تقریباً اوندھی ہو گئی۔ عین اسی وقت لائٹ آ گئی۔ بس وہ لمحوں کی جادوگری تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ وہ ابھی تک اس کی سانسوں کی مہک اپنی گردن کے آس پاس محسوس کر رہا تھا۔ بارش کی ٹپاٹپ وسیع صحن میں جل ترنگ بجا رہی تھی اور کچھ ایسا ہی جل ترنگ حوریہ کے دل میں بھی بج رہا تھا۔ تم کسی آرمی آفیسر سے کبھی بھی شادی نہ کرو، بور اور ٹھوس ہوتے ہیں، مگر دیکھ لو تمہاری شادی آرمی آفیسر سے ہو ہی گئی۔ شادی کے بعد سلیمان نے سب سے پہلا جملہ اس سے یہی کہا۔ ایک بار حوریہ نے گل سے کہا تھا کہ وہ گاؤں میں سکون سے زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ سلیمان نے بھی سن لیا تھا تو بڑے بے نیاز انداز میں کہا، میں ٹھہرا ٹھوس اور بور بندہ، میرے ساتھ تم کہاں خوش رہو گی، ادھر گاؤں میں مزے کرو۔ نئی زندگی کی اس شروعات پہ حوریہ کو بہت رونا آیا تھا، پر سلیمان نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ حوریہ کے پاس ہوتا تو یوں لگتا جیسے کسی ناگوار بوجھ کو سر سے اتار رہا ہے۔ بس روٹین کی زندگی تھی۔ شادی کے بعد سلسلے میں لی گئی چھٹیاں ختم ہوئی تو وہ پنڈی واپس چلا گیا۔ حوریہ نازک احساسات کی مالک تھی، اسے شدید ٹھیس لگی پر جھیل گئی۔ ہاں، دل کبھی کبھی سوچنے پہ مجبور کر دیتا کہ آخر کیا بات ہے جو سلیمان اس سے امتیازی سلوک روا رکھے ہوئے ہے۔ اس سے ان تمام باتوں کو گھر والوں سے پوشیدہ ہی رکھا تھا۔ مما نے اس سے کہا تھا کہ تم سلیمان کے ساتھ رہو۔ اس سے بڑی سہولت سے بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ مما ابھی میں کچھ عرصہ گاؤں کی خالص فضا اور ماحول میں گزارنا چاہتی ہوں، زندگی بڑی ہے سلیمان کے ساتھ رہنے کے لیے۔ مما اس کی بات سے اختلاف کے باوجود کچھ بول نہ سکی۔ سیما بھابھی کی جھکی جھکی اداس نگاہوں نے اسے کئی بار
کچھ پوچھنے پر مجبور کیا تھا، لیکن ہر بار وہ خود کو روک لیتی تھی۔ ان کے شوہر کے بارے میں شادی سے پہلے اس نے یہی سنا تھا کہ وہ مڈل ایسٹ میں ہے، پر اب تک جب کہ اسے سسرال آئے 4 ماہ گزر چکے تھے، ایک بار بھی ان کا فون نہیں آیا تھا، گھر میں ان کا ذکر تک نہیں ہوتا تھا، اور یہی بات اسے الجھن میں ڈالتی تھی۔ سیما بھابھی اپنی گلابی رنگت اور گلافی آنکھوں سمیت تیکے تیکے نقوش لیے سیدھی دل میں اتر جاتی تھی۔ حوریہ کو حیرت ہوتی کہ وہ اپنے حلیے سے بالکل لاپرواہ رہتی تھی۔ سیما بھابھی بھی سارا دن گھر کے کاموں میں مگن نظر آتی، حالانکہ زینت اور عذرا بھی تھی، مگر ان کے ساتھ وہ خود بھی لگی رہتی۔ حوریہ کو ابھی تک انہوں نے کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا تھا، وہ بھی مطمئن ہو گئی تھی، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ نند بہنوں جیسی تھی سیما بھابھی، اور سسر کا وجود بے ضرر تھا۔ ساس تھی ہی نہیں، اگر اسے شکایت تھی تو سلیمان سے، جس نے اول روز سے اسے اجنبیوں والا رویہ اپنایا ہوا تھا۔ اسے گئے 1.5 ماہ سے زائد ہو گیا تھا، پر اس نے ایک بار بھی حوریہ کے سیل فون پر کال نہیں کی تھی، اور نہ ہی SMS۔ خود اس سے فون کیا تو اس پہ ٹکڑے اکڑے انداز میں بات کر کے فون بند کر دیا۔ آج رات اس کا شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ سلیمان سے بات کرے۔ رات کے 10:30 بج چکے تھے جب اسے دھڑکتے دل کے ساتھ نمبر ملایا، دوسری طرف سے لائن کاٹ دی گئی۔ اسے دوسری دفعہ ملایا، تیسری بار بھی یہی حال ہوا، 5ویں بار جواب ملا، نمبر بزی، اور پھر پورا 1.5 گھنٹہ سلیمان کا نمبر مصروف رہا تھا۔ اس کے برداشت کی حد ختم ہو گئی، اس نے غصے سے سیل فون بستر پر پھینک دیا اور تکیہ میں منہ چھپا کر خوب روئی۔ صبح ہوئی تو اس نے مما کی طرف جانے کا پروگرام بنایا، ڈرائیور اسے چھوڑ آیا۔ اسے مما کی طرف آئے ہوئے دوسرا روز تھا جب رانی کا فون آیا کہ سلیمان گھر آیا ہوا ہے۔ وہ دل ہی دل میں جھنجھلائی، میں کیا کروں، نواب صاحب آئے ہوئے ہیں تو ان کی نازبرداریاں کروں؟ پتہ نہیں کون سا سنگ دل لمحہ تھا جب یہ شخص میری سوچوں پہ قابض ہوا تھا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ شادی کے بعد یہ سب ہونا ہے تو میں کبھی اس سے شادی نہ کرتی۔ میں نہیں چاہوں گی، میری بلا سے آیا ہے تو آئے، وہ پکا فیصلہ کر چکی تھی۔ صبح سیما بھابھی کا فون آیا تھا، حسب عادت وہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی، سلیمان کی طبیعت خراب ہے حوری۔ ان کے بتانے کی دیر تھی کہ اس کا دل قطرہ قطرہ پگھلنے لگا۔ او گاڈ، وہ بیمار ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ اس نے اسی وقت جانے کی تیاری کر لی، شام سے پہلے پہلے وہ حویلی پہنچ چکی تھی۔ سلیمان حشاش بشاش نظر آ رہا تھا، طبیعت خرابی کی بھی کوئی علامت اس کے چہرے پہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ وہ نئے ہیئر سٹائل کے ساتھ پہلے سے زیادہ سمارٹ اور جاذب نظر لگ رہا تھا۔ حوریہ نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ سیما بھابھی نے اسے منی خز نگاہوں سے دیکھا تو وہ ساری شرارت جان گئی۔ قسم سے تمہیں نہ پا کر اتنا پریشان تھا کہ حد نہیں۔ مجھ سے اس کی افسردگی دیکھی ہی نہیں جا رہی تھی، اس نے جھوٹ بولا۔ غصہ آنے کے بعد حوریہ نے ظاہر نہیں کیا۔ عذرا اس کا بیگ اندر لے گئی، اسے سخت پیاس لگ رہی تھی۔ فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر اس نے وہی کھڑے ہو کر پینا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بوتل واپس رکھتی، سلیمان اسے بوتل واپس لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ پانی دو، شکر ہے اسے بروقت عقل آئی۔ اس نے دوسری بوتل سے پانی گلاس میں انڈیل کر سلیمان کو دیا۔ اس دوران وہ بڑے غور سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ موسم کی مناسبت سے لان کے نفیس سے سوٹ میں ملبوس کھلے بالوں کے ساتھ وہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ کیسی ہو، مجھے مس کیا یا نہیں۔ وہ پورے 2 ماہ کے بعد واپس آیا تھا اور اسی طرح اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ اسے اب سیما بھابھی پہ بھی غصہ آنے لگا، کیونکہ ان کے کہنے پہ واپس آ گئی۔ ایسی ہوتی افسردہ کیفیت، ایک بار بھی سوکھے منہ نہیں پوچھا کہ کیسی ہو، کس حال میں ہو۔ پھر اس سے تو کھانا بھی نہیں کھایا گیا، جبکہ سلیمان نے خوب ڈٹ کر کھایا۔ بھابھی نے تمام برتن سمیٹے، حوریہ نے مدد کروانا چاہی تو سہولت سے منع کر دیا۔ اتنے دنوں بعد آیا سلیمان، تم جاؤ، اس کے پاس رات کافی ہو گئی ہے۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود وہ کچن کا پھیلاوا سمیٹنے تک ان کے ساتھ ہی رہی اور چھوٹے چھوٹے کام بھی کرواتی رہی۔ بھابھی نے اپنا کام ختم کرنے کے بعد عذرا سے دودھ گرم کروایا۔ عذرا اس دوران دھلے برتن رکھ چکی تھی۔ سب کاموں کے بعد عذرا نے بھی واپسی کی راہ لی۔ سیما بھابھی پہلے ہی سونے کے ارادے سے جا چکی تھی۔ وہ 10-15 منٹ بے مقصد ادھر ادھر گھومتی رہی۔ سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف برآمدے اور مردان خانے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اسے کمرے تک جانا پل سراج پر سے گزرنے کی مترادف لگ رہا تھا۔ سلیمان جوتوں سمیت بستر پر دراز تھا۔ آہٹ سن کر ذرا سا رخ موڑا، وہ چہرے سے ہی خفا خفا نظر آ رہی تھی۔ ذرا میرے شوز تو اتارو، اسے دیکھتے ہی حکم ہوا۔ کیا؟ اسے از حد حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا میرے جوتے اتار دو۔ اب کی بار وہ سختی سے بولا تو حوریہ نے عمل درآمد میں دیر نہیں لگائی۔ جوتے اتار کر وہ ہٹنے ہی لگی تھی کہ سلیمان نے اس کی کلائی پکڑی۔ حوریہ کا دل بے تال ہوا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ آخرکار محترم کو میرا خیال آ ہی گیا۔ وہ نازاں سی ہو گئی۔ سلیمان نے اسے اپنی طرف کھینچا تو اس کے پاس جا گری۔ اس کی جادوگر گہری آنکھیں حوریہ کی آنکھوں سے ملی۔ بہت شور کرتی ہیں تمہاری چوڑیاں، اتارو انہیں، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ اف، کوئی خواب چکنا چور ہوا۔ اس نے ساری چوڑیاں اتار دی۔ کتنے چاؤ سے اس نے سوٹ کے ساتھ میچنگ چوڑیاں پہنی تھیں۔ آئینے نے اسے کتنی بار سراہا تھا۔ وہ تو دل میں رکھنے کے لائق تھی اور یہ اسے قدموں میں بھی جگہ نہیں دے رہا تھا۔ بیویوں والی کوئی ادا نہیں تم میں، حالانکہ میں نے تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق رکھا ہوا ہے۔
کوئی جبر نہیں کیا، تم گاؤں میں رہنا چاہتی تھی، میں نے تمہاری یہ خواہش بھی پوری کی۔ تم میرے جیسے آرمی آفیسر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر میں نے کی کیونکہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس سے بات ادھوری چھوڑ دی تو حوریہ کو آگ لگ گئی۔ کون کہتا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اس کے دل نے دہائی دی، پر لب خاموش رہے۔ میں نے کبھی سوتے سے تمہیں نہیں اٹھایا۔ ایک اور احسان کا اضافہ۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور پہنی ہوئی ٹی شرٹ اتار کر اس کی طرف پھینکی۔ تیز سے بعد گھر آیا ہوں، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ایک اور حملہ۔ وہ تلملا سی گئی، ٹی شرٹ لے جا کر باتھ روم میں لٹکائی، خود کپڑے بدل کر آئی تو سلیمان سو رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا سونے کی اداکاری کر رہا ہے۔ وہ بھی دوسرا تکیہ لے کر بیڈ کے دوسرے کونے پر جا کر لیٹ گئی۔ آئندہ جب میں گھر آؤں تو تمہیں گھر پہ ہی ہونا چاہیے۔ اندھیرے میں اس کی آواز ابھری تو باوجود ضبط کے حوریہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اگر اتنی ہی مجھ سے محبت ہے تو ساتھ لے جاؤ نا، کیوں خود سے دور رکھا ہوا ہے، کیوں جلاتے ہو؟ اگر نادانستگی میں کچھ لفظ میرے منہ سے نکل ہی گئے تھے تو انہیں بھول کیوں نہیں جاتے؟ میرا جرم اتنا بڑا تو نہیں ہے۔ پر وہ کچھ بھی کہہ نہ سکی۔ اندھیرے میں سلمان کے سگریٹ لائٹر کا شعلہ چمکا، تب اس نے رخ موڑ کر دیکھا۔ وہ خاصا ڈسٹرب اور ذہنی تناؤ کا شکار لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے خوشی سی محسوس ہوئی۔ سلمان نے اٹھ کر ٹیوب لائٹ جلا دی تو اس نے آنکھوں پر دوپٹہ رکھ لیا۔ سلمان نے یکے بعد دیگرے 4 سگریٹ پھونک ڈالے، تب وہ بھی آنکھوں سے دوپٹہ ہٹا کر اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے محترم کے ساتھ کیا پرابلم ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ آپ اتنی اسموکنگ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی رات کو۔ وہ مسکرائے تو حوریہ خفیف سی ہو گئی، گویا کیپٹن صاحب کے پاس بھی دل ہے۔ وہ خود سے بولی۔ وہ نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جانے کیوں وہ نروس ہونے لگی۔ یہ بھی جلاتی ہے؟ اس نے سگریٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اور تم بھی؟ وہ سن سی ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا، گن کر بتاؤں گا۔ بائی دی وے میں صبح جا رہا ہوں، اطلاع دی گئی۔ وہ بکھر سی گئی اور منہ دوسری طرف کر کے بے آواز رونے لگی۔ پھر جانے کب اسے نیند آ گئی۔ البتہ سلیمان بہت دیر بعد سویا تھا۔ لائٹ بند کرتے ہوئے اس کی نظر حوریہ پر پڑی، ایک ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے وہ سوتے میں بھی بے چین لگ رہی تھی۔ ہاں، ہم جنگلوں میں رہنے والے فوجی لوگ نازک خیالی کیا جانے۔ اسے حوریہ کی بات یاد آئی جو اس نے ایک بار بڑے تلخ انداز میں گل سے کہی تھی۔ فوجی لوگ کیا جانے رومانس کیا ہوتا ہے، نازک جذبات کیا ہوتے ہیں۔ حوریہ بی بی تمہیں ایک بار ضرور باور کرائیں گے کہ فوجی لوگ اتنے بھی۔ کندھے جھٹکتے ہوئے لائٹ بند کر کے جب بستر پر آیا تو رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ ایک بار پھر وہ تھی اور اس کی لاپتہ سوچیں۔ موسم اچھا خاصا بدل چکا تھا، خنکی کی جگہ گرمی نے لے لی تھی۔ سیما بھابھی اور رانی حسب معمول اپنے اپنے کاموں میں لگی رہتی۔ اس کے پاس کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ دل چاہتا کہ چپ چاپ کسی انجانی وادی میں جا بسے جہاں کوئی اسے پہچانتا نہ ہو۔ وہ رہنے کے ارادے سے ماما کے پاس اسلام آباد چلی گئی۔ موسم بھی بہت اچھا ہو رہا تھا، ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ جانے اس کے من میں کیا سمائی کہ گاڑی کی چابی اٹھا کر کسی کو بتائے بغیر گھر سے باہر آ گئی۔ پیر سہاوا وہ اکثر آتی رہتی تھی، آج بھی بے ارادہ اس نے گاڑی اس سمت موڑ دی۔ کار پارک کرنے کے بعد وہ یوں ہی چہل قدمی کرنے لگی۔ سامنے کچھ فاصلے پہ قدرے بلند سی جگہ ایک درمیانی عمر کا مرد بیٹھا ہوا تھا، دنیا جہاں سے بے خبر، جیسے وہ اکیلا ہی ہو۔ جانے کیوں حوریہ کو خواہ ہی اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ پتہ نہیں بیچارے کو کیا غم ہے۔ وہ سوچتے سوچتے اس کے قریب چلی گئی۔ اسے دیکھنے کے بعد وہ چونکا تھا۔ میں حوریہ ہوں، یہیں اسلام آباد میں رہتی ہوں۔ اور آپ؟ اس کی زبان سے یہ لفظ میکانے کے انداز میں ادا ہوئے تھے۔ انصر نیاز، کرنل انصر نیاز۔ بے ساختہ ایک سادہ اور اداس سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ آپ اکیلے دنیا جہاں سے بے خبر ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ سوال قطعاً غیر ارادی طور پر اس نے کیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے کرنل انصر کے چہرے پہ گڑبڑاہٹ سی نظر آئی۔ صرف چند منٹ بعد ہی انہوں نے اسے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا اور وہ الجھ سی گئی تھی۔ جب 1 گھنٹے بعد وہ وہاں سے اٹھی تو انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر وعدہ بھی لے چکی تھی کہ وہ ضرور آئیں گے۔ رات پی سی میں اس کے پسندیدہ سنگر فاخر کا کنسرٹ تھا۔ سامیہ اسے بتا کر ٹکٹ لے چکی تھی۔ وہ بڑا دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ وہ وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ شو لیٹ ہے۔ سامیہ پوری طرح انجوائے کر رہی تھی کیونکہ حوریہ کی شادی کے بعد سے وہ آج اس طرح بے فکری کے عالم میں اکٹھی ہوئی تھیں۔ آتے جاتے لوگوں کو حوریہ دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جب اچانک اس کی نظر سلیمان اور اس لڑکی پہ پڑی۔ وہ بڑی محبت سے باتیں کرتے ادھر ہی آ رہے تھے۔ لمحہ بھر کے لیے وہ سن سی ہو گئی۔ جدید فیشن کے لباس میں ملبوس وہ لڑکی بڑی خاص لگ رہی تھی۔ سلیمان کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہوئے وہ بڑی پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ سچ شکر کہ سامیہ نے انہیں نہیں دیکھا اور نہ حوریہ، جو سلیمان کی بے تابی اور بے قراریوں کے جھوٹے قصے اسے سناتی تھی، آج ضرور اسے شرمندہ کر دیتی۔ سلیمان اس کے پاس سے گزرا تو تب اس نے حوریہ کو دیکھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات نارمل ہی تھے۔ اس کے ملبوس سے قیمتی مردانہ پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔
محترم یہاں پر آئی عورتوں کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہے ہیں اور میں وہاں گاؤں میں ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ اس نے زہرخند ہو کر سوچا۔ شو شروع ہوا تو وہ ہال میں آ گئی۔ سامیہ تو پوری طرح انجوائے کر رہی تھی اور وہ صرف پوز کر رہی تھی۔ خدا خدا کر کے شو ختم ہوا۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ سامیہ پارکنگ لاٹ سے گاڑی نکال رہی تھی جب سلیمان ان دونوں کے پاس پہنچا۔ اب کی بار وہ اکیلا ہی تھا۔ سامیہ آپ یہاں، واٹ اے سرپرائز، میری ہاف بیٹر بھی آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا جان کا اشتیاق اس کے چہرے پہ سمٹ آیا تھا۔ وہ یوں پوز کر رہا تھا جیسے دونوں کو ابھی دیکھا ہو۔ حوریہ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ او سلیمان بھائی آپ، سامیہ خوش دلی سے ملی۔ تم سے ملا اور میں نے دیکھا نہیں، وہ صرف سوچ ہی سکی۔ 5 منٹ تک وہ پارکنگ لاٹ میں کھڑا سامیہ سے باتیں کرتا رہا۔ حوریہ بھی دل پہ جبر کر کے بولتی رہی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے اندرونی اضطراب پہ قابو پایا ہوا تھا، ورنہ ایک لاوا سا تھا جو پھٹ پڑنے کو بیتاب تھا۔ آپ اکیلی ہیں؟ رات کافی ہو گئی ہے، میں چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے آفر کی۔ سامیہ اس دوران حوریہ کو شرارتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ تم اپنے ہیرو کے بغیر یوں بھی اداس تھی، دیکھ لو آ گیا ہے تمہاری محبت میں بے قرار ہو کر، اور تم خواہ ضد کر کے گاؤں میں پڑی ہو، بیچارے کو سزا دے رہی ہو۔ دیکھو کتنا خوش نظر آ رہا ہے اس اتفاقی ملاقات پہ۔ وہ گاڑی موڑ رہا تھا اور ادھر سامیہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کیے جا رہی تھی۔ طے یہ پایا تھا کہ سامیہ اپنی گاڑی میں سلیمان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ جائے گی اور حوریہ سلیمان کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھے گی۔ رات کافی ہو گئی ہے، مجھے آپ دونوں کا اکیلے جانا مناسب نہیں لگ رہا۔ حوریہ کے چہرے پہ ابھرتے کشیدہ تاثرات دیکھ کر وہ رسانیت سے بولا تھا۔ سامیہ کا گھر ویسٹریج میں تھا جو کہ پی سی سے زیادہ فاصلے پہ نہیں تھا۔ اس کی گاڑی کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو سلیمان نے اپنی گاڑی موڑ کر مطلوبہ راستے پہ ڈال دی۔ حد ہوتی ہے بیوقوفی کی، کہاں اسلام آباد کہاں ویسٹریج۔ دن میں تو یہ فاصلہ کچھ نہیں، مگر رات کے 1 بجے یہ ایڈونچر مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ اب وہ تمہیں چھوڑنے جاتی اور پھر واپس آتی، اسے آنے جانے میں 2 تو بج ہی جاتے۔ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی ہے۔ آخری جملہ اس نے ہنستے ہوئے ادا کیا۔ حوریہ کی آنکھیں غصے سے دہک اٹھی۔ وہ منتظر تھی کہ وہ اس طرح دارسی لڑکی کے بارے میں کوئی وضاحت دے گا، پر وہ تو اس طرف آ ہی نہیں رہا تھا۔ جی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ چبا چبا کر بولی تو سلیمان ہنستا چلا گیا۔ اچھی لگ رہی ہو، بلکہ بہت اچھی۔ وہ جھک کر بڑے سحر انگیز لہجے میں بولا تھا۔ کسی کی نیت ڈاواڈول ہو جائے تو اس کا کوئی قصور نہیں۔ اب کی بار وہ آہستگی سے بولا۔ حوریہ کی سمجھ میں ایک لفظ بھی نہیں آیا۔ سارے راستے سنسار اور خاموش سے تھے۔ اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ وقتاً فوقتاً رخ موڑ کر سلیمان خاموش بیٹھی حوریہ کو بھی دیکھ رہا تھا جو سخت کبیدہ نظر آ رہی تھی۔ میرے ساتھ جاؤ گی؟ صاف لگ رہا تھا وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ نہیں، وہ تنک کر بولی، میں وہاں خوش ہوں، بہت زیادہ خوش۔ سب مجھے چاہتے ہیں، میری قدر کرتے ہیں۔ اس نے سلیمان سے زیادہ خود کو باور کرایا تھا، گویا میری ضرورت ہی نہیں۔ وہ مصنوعی طور پر غمگین لہجے میں بولا تو حوریہ لاکھ ضبط کرنے کے باوجود آنسو اس کی آنکھوں سے بند توڑ کر بہہ نکلے، جنہیں اس نے سلیمان سے چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ جو ہی گھر کے سامنے گاڑی رکی، ماما پریشانی سے ٹہلتی نظر آئیں۔ حوریہ کو سخت شرمندگی نے آن گھیرا، جبکہ ماما سلیمان کو اس کے ساتھ دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ میں تو سخت پریشان تھی، تم اپنا سیل فون گھر پہ ہی چھوڑ گئی۔ سامیہ کا فون بھی آف تھا۔ تھینکس گاڈ تم خیریت سے سلمان کے ساتھ تھی، میں تو پریشان ہوتی رہی۔ حوریہ کے معاملے میں وہ بے حد حساس تھی، اتنی زیادہ کہ انہیں سلمان سے دعا سلام کرنے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ بعد میں خیال آنے پر انہیں ندامت سے بھی بصد اصرار اسے اندر لائیں۔ اس نے لاکھ انکار کیا پر انہوں نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ رات رکو، صبح چلے جانا، وہ پیار بھرے روب سے بولی تو اسے ہاں کرتے ہی بنی۔ حوریہ نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے کپڑے تبدیل کیے، اسے تو سخت نیند آ رہی تھی۔ سلیمان البتہ اسی طرح فریش لگ رہا تھا۔ کپڑے کیوں بدل لیے، اچھی لگ رہی تھی۔ اسے نائٹ سوٹ میں دیکھ کر سلیمان نے استفسار کیا۔ میری مرضی، اس کے لہجے میں ازحد تلخی تھی۔ تمہاری مرضی پہ ہی تو چل رہے ہیں۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری مرضی یا اپنی مرضی پہ؟ میرے چند لفظوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر جس طرح آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ سب کے سامنے بھرم رکھتے رکھتے میں تنگ آ گئی ہوں۔ کتنی پرسکون تھی میری زندگی شادی سے پہلے، کوئی فکر کوئی پرواہ نہیں، اپنی نیند سوتی اور جاگتی تھی۔ اب آواز میں دل گرفتگی نمایاں ہو گئی۔ تو اب کیا کرتی ہو؟ اب بھی اپنی ہی نیند سوتی اور جاگتی ہو؟ تمہیں گھر یا میری پرواہ ہے؟ ابھی تک ٹین ایجر بنی ہوئی ہو۔ آج تک کبھی میں نے تم سے اپنا کوئی کام کروایا؟ میں نے کہا بھی تھا میں سمجھدار اور باشعور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور تمہارا مزاج ابھی تک بچکانا ہے۔ میری پرواہ ہے تمہیں؟ حوریہ اپنی تعین الزامات پہ اسے ٹکر ٹکر دیکھتی رہی۔ جب میں پسند نہیں تھی تو پھر شادی کیوں کی تھی؟ وہ چٹک کر بولی۔ زبردستی کر دی گئی ہماری شادی، جواباً اتنے ہی مزے سے کہا گیا تو کوئی راہ فرار نہ پا کر وہ رونے لگی، جبکہ وہ آرام سے لیٹ چکا تھا۔ وہ 10 دن مزید اسلام آباد میں رہی اور تقریباً روزانہ ہی ریس کورس میں شام کو کرنل انصل سے ملنے چلی جاتی۔ وہ اس پہ بے حد اعتماد کرنے لگے تھے۔
آج حوریہ بڑے موڈ میں تھی۔ محترم کو سلیقہ مند اور سگڑ بن کر دکھاؤں گی تاکہ پتہ تو چلے حوریہ ہے کیا چیز۔ کچن میں برتنوں کے ساتھ کھٹر پٹر کرتے ہوئے وہ اچھے خاصے غصے میں تھی۔ سیما بھابھی پاس ہی مرغی فرائی کر رہی تھی۔ کیا بات ہے حوری، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم بہت پریشان ہو۔ ان کا ہمدردی سے بولنا تھا کہ وہ اپنا دکھڑا سنانے بیٹھ گئی۔ بھابھی سلیمان مجھ پہ بالکل توجہ نہیں دیتے، کہتے ہیں میں پھوہڑ ہوں اور یہ کہ مجھے کبھی عقل نہیں آئے گی۔ ہاں اسے شروع سے گھریلو لڑکیاں پسند ہے، سنجیدہ مزاج والی۔ وہ کڑاہی سے مرغی کے تلے ہوئے ٹکڑے نکال کر پلیٹ میں رکھتی جا رہی تھی۔ بھابھی میں سنجیدہ مزاج نہیں ہو مگر اتنا بھی نہیں کہ ہر وقت سنجیدگی طاری کیے رکھو۔ تمہاری شخصیت میں بہت سے رنگ ہیں، کبھی شعلہ، کبھی شبنم، کبھی دھوپ، کبھی بارش، کبھی سنجیدہ، کبھی شرارتی۔ انصر کو بھی چلبلی لڑکیاں بہت پسند تھیں۔ آخر میں غیر ارادی طور پر ان کے لبوں سے انصر کا نام نکلا تو وہ گڑبڑا گئی، چہرے کا رنگ متغیر سا ہو گیا۔ بھابھی آپ کے شوہر کب سے مڈل ایسٹ میں ہیں؟ تقریباً 4 سال سے، وہ بولتے بولتے کہیں کھوس ہی گئی۔ یعنی جب سے آپ کی شادی ہوئی ہے تب سے؟ وہ حیران تھی۔ ہاں شادی کے 4 ماہ بعد چلے گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ہاں وہ نڈھال نظر آنے لگی۔ میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ انصر کا نام سنا تھا، ان کی محبت دل میں رچ بس گئی تھی۔ انصر کی خاطر میں نے امور خانہ داری میں مکمل مہارت حاصل کی، کیونکہ سنا تھا کہ مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد مجھے احساس ہوا کہ میں انصر کی پسندیدہ بیوی نہیں بن سکتی، کیونکہ انصر بہت رومانٹک تھے، جبکہ میں سب گھر والوں کے دل جیتنے کے چکر میں ہر وقت کاموں میں مگن رہتی۔ مجھے پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بولتے بولتے وہ ماضی میں جا پہنچی تھی۔ ان کی شادی کو تیسرا روز تھا۔ صبح وہ نماز کے وقت بیدار ہوئی، نماز پڑھی اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی، جبکہ انصر گہری نیند سو رہا تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا، تقریباً سبھی سو رہے تھے سوائے تایا نیاز احمد کے۔ سیما نے باورچی خانے میں جا کر چائے کا پانی رکھا، تایا کے لیے ناشتہ بنایا۔ حالانکہ گھر میں 2 نوکرانیاں تھیں، لیکن سیما نے گھر والوں کو پہلے روز ہی اپنی ذمہ داری تصور کیا تھا۔ تایا نیاز نئی نویلی بہو کی اس قدر خدمت گزاری اور مستعدی پر بے حد مسرور تھے۔ انہوں نے سیما کو ڈھیروں دعائیں دی، پھر رانی کو جگا کر اسے ناشتہ دیا۔ سلیمان بھی آیا ہوا تھا، وہ سردی میں پراٹھا انڈا لیتا تھا۔ 9 بجے وہ اٹھا تو سیما نے اسے تازہ ناشتہ بنا کر دیا۔ سب ہی اس سے خوش تھے۔ 10:30 بجے کے قریب انصر کی آنکھ کھلی تو اسے سب سے پہلے دائیں طرف دیکھا، سیما نہیں تھی۔ 2 دن میں ہی وہ اس کے مہکتے قرب کا عادی ہو چکا تھا۔ اسے نہ پا کر انصر کو جھنجھلاہٹ سی ہوئی اور وہ سارا دن گھر کا حلیہ درست کرنے میں لگی رہی۔ سلیمان اور رانی نے رات دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھا اور کارڈز کھیلتے رہے۔ رات 12 بجے جب وہ کمرے میں پہنچی، انصر لال سرخ آنکھیں لیے اس کے انتظار میں تھا۔ میری پرواہ ہے تمہیں؟ اسے دیکھتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ لاکھ اس نے معذرت کی ہاتھ جوڑے، تب کہیں جا کر وہ ٹھیک ہوا۔ پھر آنے والے دنوں میں بھی اس کے معمولات ویسے ہی رہے تو انصر کی کبیدگی بڑھنے لگی۔ سیما سب کی تعریفیں سن کر سرشار رہتی۔ میری بہو لاکھوں میں ایک ہے، بھابھی اتنی اچھی ہیں کہ کیا بتاؤں۔ رانی اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اتراتی تو تایا نیاز ہر آئے گئے کے سامنے اس کی خوبیاں گنواتے۔ انصر 1 ماہ بعد اسے ساتھ دے گیا۔ اس کی پوسٹنگ کراچی میں تھی، وہاں جا کر بھی سیما کا یہی معمول رہا۔ گھر میں انصر کے دوست آتے تو وہ خود کچن میں جا کر انواع اقسام کی ڈشز بناتی۔ بریگیڈیئر رحمان کی بیوی بیمار ہے تو سیما جا کر تیمارداری کر رہی ہے۔ کیپٹن عاطف کے ہاں پہلے بچے کی آمد ہے تو سیما جا کر اس کی بیوی کو تسلی دے رہی ہے۔ میجر افتخار کی بیوی ناراض ہو کر چلی گئی ہے تو سیما جا کر ان کا دکھ بانٹ رہی ہے، بچوں کا دل بہلا رہی ہے۔ کیپٹن سلیم کو ہیرا سے عشق ہو گیا ہے تو وہ جا کر ہیرا کے سخت مزاج باپ سے بات کر رہی ہے۔ انصر کو لگتا کہ اس کی بیوی پہ سب کا حق ہے، سوائے اس کے 4-5 ماہ وہ برداشت کرتا رہا۔ پھر ایک روز اسے گھر چھوڑ آیا یہ کہہ کر کہ تمہیں شوہر کی نہیں لوگوں کی تعریف و ستائش کی ضرورت ہے۔ سب نے سمجھایا مگر انصر ضد سے باز نہیں آیا۔ وہ اتنا ناراض ہو کہ گھر والوں سے تعلق ہی توڑ لیا۔ جب سلیمان کے رشتے کی بات چلی تو حوریہ کے گھر والوں سے کہا گیا کہ انصر ایک کورس کے سلسلے میں مڈل ایسٹ میں ہے، جبکہ انصر یہی پنڈی میں GHQ میں تھا۔ سلیمان کی شادی میں بھی وہ نہیں آیا تھا، اس کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ سیما کے بعد وہ کسی عورت کے قریب بھی نہیں گیا۔ ادھر سیما نے بھی اپنے اختلافات کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا اور اندر ہی اندر سلگتے ہوئے 4 سال گزار دیے۔ سب بڑوں نے ان دونوں کے درمیان ناراضگی کی خلیج پاٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن انصر کا مضبوط انا کا خول نہ ٹوٹا۔ اس کا موقف اپنی جگہ درست تھا۔ تایا نیاز نے اسے انصر سے طلاق لے کر کسی اور اچھی جگہ شادی کی تجویز دی تو وہ تڑپ اٹھی تھی اور سختی سے انکار کر دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ سب اس کے وجود کے عادی ہو گئے تھے، اگر ذرا دیر کے لیے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی تو اس کی پکار لگنے لگی۔ تمام تفصیل جان کر حوریہ کو انصر بھی قصوروار نہیں لگ رہے تھے۔ ہم کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے، آپ مت پریشان ہو۔ حوریہ نے ضبط سے سرخ پڑتی سیما کو گلے لگایا تو وہ بچوں کی طرح بلک اٹھی۔ کتنے سنگ دل اور بدقسمت ہیں انصر بھائی، وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ اس نے اسی روز کرنل انصر نیاز کو فون کیا۔ وہ اس کی آواز سن کر کھل اٹھے۔ میں کل اسلام آباد آ رہی ہوں آپ کے لیے سرپرائز لے کر۔ انہیں حیران چھوڑ کر اس نے
فون بند کر دیا تھا۔ دوسرے روز KFC میں کرنل انصر کے ساتھ لنچ کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، آپ کی تنہا زندگی دیکھ کر بہت دکھ ہوا مجھے، میں نے آپ کے لیے ایک بڑی پیاری سی لڑکی ڈھونڈی ہے، اس کی تصویر بھی لائی ہوں، اگر آپ راضی ہوں تو میں بات آگے چلاؤں۔ اس نے بیگ سے تصویر نکال کر انصر کے سامنے لہرائی۔ یہ لڑکی، وہ حیرت کی زیادتی سے بمشکل کہہ سکے، وہ ان کے تاثرات سے بھرپور لطف اٹھا رہی تھی۔ ہاں، یہ لڑکی بڑی مظلوم ہے، میرے شوہر کیپٹن سلیمان کی نوجوان بھاویج ہے، اس کا شوہر شادی کے چند ماہ بعد اسے چھوڑ کر چلا گیا، یہ کہہ کر کہ تمہیں دوسروں کی مجھ سے زیادہ پرواہ ہے، حالانکہ یہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، اسے بے پناہ چاہتی تھی اور ابھی تک اس کی یادوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ اور سنگ دل شوہر کو تو دیکھے، بھائی کی شادی پر بھی اسی شہر میں ہونے کے باوجود نہیں آیا۔ اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ یہی نہ کہ اس نے شادی کے بعد شوہر کے رشتہ داروں سے بھی بنا کر رکھنے کی کوشش کی، ان کی خدمت کی، مگر اس کے شوہر کو اچھا نہ لگا۔ اب اسے بھی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ہمارے سسر کہتے ہیں اسے عدالت سے خلا دلوا کر کہیں اور اس کا نکاح کر دیں گے، اگر آپ راضی ہوں تو میں گھر میں بات کروں، وہ مزے سے کہہ رہی تھی۔ ادھر انصر کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، انہوں نے خود پہ بمشکل قابو پایا ہوا تھا، جبکہ حوریہ کا اطمینان قابل دید تھا۔ سر، میں اور آپ اچھے دوست ہیں، آپ نے اپنی ناکام زندگی کی داستان مجھے سنائی ہوئی ہے، میں واقف ہوں، آپ کی بیوی کو آپ کی پرواہ نہیں تھی، ان بیچاری کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے، اس لیے میں نے سوچا دو ناکام انسان مل کر کامیاب زندگی گزاریں گے اور اب پہلے والی غلطی بھی نہیں دہرائیں گے، صرف اور صرف شوہر کا دل جیتیں گی۔ وہ مسلسل بول رہی تھی جبکہ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھے تھے۔ حوریہ وہاں سے اٹھی تو کامیابی کے احساس سے سرشار تھی۔ اس نے سپر مارکیٹ سے سیما بھابھی کے لیے 2 خوبصورت سے سوٹ پیس لیے، سٹائلش سے جوتے خریدے اور ایک ہینڈ بیگ لیا۔ واپسی پہ اس کے پاس اچھی خبر تھی، کپڑے اس نے اپنے درزی سے سلوا لیے تھے۔ اب وہ بھی صبح سیما بھابھی کے ساتھ اٹھنے لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے ہاتھ کا بنا پراٹھا کھا کر وہ لذت محسوس ہوئی جو 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے کھا کر بھی حاصل نہ ہوئی تھی۔ سیما بھابھی اسے چیزوں کا ستیہ ناش کرتے دیکھ کر ہنسے جاتی، اس وقت بھی وہ آٹے سے نبرد آزماتی۔ سیما بھابھی کو خود اس نے تھوڑی دیر پہلے چائے بنا کر دی تھی، وہ بھی اس کے چلبلی مسکراہٹیں بکھیرتے وجود سے خوش تھی۔ آٹا گوندھ کر رکھنے کے بعد اسے سیما بھابھی سے پوچھ کر بریانی پکانا شروع کی۔ بڑی اماں کی خوشی میں ڈوبی آواز یہاں تک آ رہی تھی، ارے سلیمان آیا ہے میرا بیٹا، ارے سیما، حوریہ، آؤ دیکھو تو صحیح، سلیمان آیا ہے۔ اس کے آنے پر وہ ہر بار اسی طرح خوش ہوتی تھی۔ سلیمان خود ہی کچن تک آ گیا۔ السلام علیکم۔ حوریہ نے اسے دیکھتے ہی بڑی تمیز سے سلام میں پہل کی، یوں مگن سی وہ بڑی سگڑ بی بی لگ رہی تھی۔ سیما بھابھی سلیمان سے خیر خیریت پوچھ رہی تھی۔ حوریہ نے اس دوران سلیمان کے لیے چائے کا پانی رکھا، اس دوران اماں جی بھی ادھر آ گئی تھی۔ ہنسی مذاق کا دور چل رہا تھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بریانی پکانے کے بعد کباب تل رہی تھی۔ ایک بار کباب پلٹتے ہوئے گرم گرم گھی کا چھینٹا بھی اس کی ہتھیلی پر آیا، جسے وہ ضبط کر گئی۔ باورچی خانے سے فارغ ہونے کے بعد حوریہ نے اس کے کپڑے الماری میں رکھے، وہ صرف ایک دن کے لیے آیا تھا۔ اسے نیاز صاحب نے رانی کی شادی کے سلسلے میں بلوایا تھا، اس کے سسرال والے جلد شادی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سلیمان کی چھٹی منظور ہو گئی تھی، ادھر وہ گاؤں آیا، ادھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ سیما اور حوریہ دونوں کو رانی کے لیے شاپنگ کرنی تھی، اس کے لیے ان کا پروگرام صبح نکلنے کا تھا۔ حوریہ کی رائے تھی کہ کپڑے رانی کی پسند کے لیے جائیں، اس لیے ان کے ساتھ وہ بھی جائے گی۔ نیاز صاحب سے اجازت لی گئی، انہوں نے کہہ دیا وہ بے شک رانی کو ساتھ لے جائے۔ حوریہ نے اپنے لائے گئے کپڑوں میں سے ایک جوڑا سیما بھابھی کو پہننے کے لیے دیا۔ ہلکے ہلکے میک اپ میں حسب معمول وہ بڑی دلکش اور جاذب نظر لگ رہی تھی، مگر ان کے چہرے پہ چھایا ملال کسی صورت کم نہ ہوتا تھا۔ ابھی شاپنگ شروع بھی نہ کی تھی کہ حوریہ کو بھوک لگنے لگی۔ پہلے کچھ کھانے کا آئیڈیا اسی کا تھا۔ رانی باہر گاڑی میں تھی جب حوریہ سیما بھابھی کو لے کر سامنے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ کرنل انصر بالکل دروازے کے پاس بیٹھے تھے۔ یہ رہی سیما بھابھی، آپ دونوں گلے شکوے دور کر لیں، میں 1 گھنٹے بعد آ کر انہیں لے جاؤں گی، انہیں آپ لینے آئیں گے تو تب ہی ہم انہیں آپ کے سپرد کریں گے، ابھی پھیل مت جائیے گا۔ اپنی اس شرارت پہ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ سیما بھابھی حیران کھڑی تھی، کچھ ایسی ہی کیفیت انصر کے چہرے پہ بھی تھی۔ وہ ان دونوں کو چھوڑ کر نکل آئی۔ رانی اسے اکیلا آتا دیکھ کر پوچھ بیٹھی، بھابھی اور انصر بھائی اندر ہیں؟ اسے مختصر جواب دے کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تقریباً 2.5-3 گھنٹے بعد وہ دوبارہ واپس آئی۔ سیما بھابھی کی آنکھیں سوجی ہوئی ہونے کے باوجود ان کے چہرے پہ سکون نظر آ رہا تھا۔ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گا، یہ انصر کا فیصلہ تھا۔ رانی بھائی کے گلے لگ کر بہت روئی، وہ بھی جذباتی لگ رہے تھے۔ حویلی پہنچ کر اور بھی جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ اماں جی تو انصر کو چھو کر اس کے ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ نیاز احمد بے حد خوش تھے، سیما بھابھی کے گھر والے آ چکے تھے، انصر سب سے معافی مانگ رہے تھے۔ سلیمان کے لیے بھی بھائی کی آمد کسی سرپرائز سے کم نہیں تھی۔ ساری رات کوئی بھی نہیں سویا، گلے شکوے ہوتے رہے۔ انصر نے حوریہ کا ہاتھ پکڑ کر درمیان میں بٹھا لیا، سارا کریڈٹ ان محترمہ کو جاتا ہے جنہیں خیر سے ہماری چھوٹی بھابھی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ شرارت سے اسے دیکھ رہے تھے، سب کی نگاہیں خود پہ مرکوز دیکھ کر وہ جھیپ سی گئی۔ سلیمان، تم بہت لکی ہو، بڑی سمجھدار اور شرارتی سی بیوی ملی ہے، اگر اتفاق سے حوریہ مجھے نہ ملی ہوتی تو آج شاید میں یہاں نہ ہوتا اور اپنی جھوٹی انا کے سہارے زندگی گزار کر اپنے سے وابستہ اور لوگوں کو بھی دکھ دیتا۔
حوریہ نے بڑی چالاکی سے میری برین واشنگ کی. میں تو گھبرا ہی گیا تھا کہ سیما کو ابا جان کھلا دلوانے کا سوچ رہے ہیں. وہ پیار سے حوریہ کو دیکھ رہے تھے. ساری رات باتوں میں گزر گئی تھی. فجر کی اذان شروع ہو چکی تھی. اب سونے کا وقت نہیں تھا کہ شام کو رانی کے سسرال والوں کو شادی کی تاریخ لینے آنا تھا. پھر یہ مرحلہ بھی بخیر و خوبی سر انجام پایا. رات کو سیما اور حوریہ نے بیٹھ کر رانی کے جہیز کے تمام سوٹ پیک کیے. سلیمان کی کچھ کزنس بھی یہیں تھیں. حوریہ نے زبردستی سیما بھابھی کو اٹھایا. آپ جائیں، 11 بج رہے ہیں. انصر بھائی کو شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے. انتہا پسندی اچھی نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ کام کی زیادتی میں آپ انہیں بھول جائیں. وہ بڑے رسان سے بول رہی تھی. پیچھے صوفے پہ بیٹھا سلیمان اس کا ایک ایک لفظ سن چکا تھا. ٹھیک 1 ہفتے بعد شادی تھی. شادیوں میں ہونے والی افراتفری یہاں بھی نظر آ رہی تھی. مائیوں والے دن حوریہ کی پکار ہر طرف سے پڑ رہی تھی. حوریہ فلاں چیز کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے. وہ دوڑ دوڑ کر سارے کام کر رہی تھی. اس وقت بھی مہندی کی تشتریاں سجا رہی تھی. رانی کے سسرال والے مہندی کی رسم کرنے آ رہے تھے. وہ تیار ہو کر انتظامات کا جائزہ لے رہی تھی جب سلیمان نے اسے بلوایا. جی کیا بات ہے. مکیش لگا پیلا اور سبز دوپٹہ اس نے کندھوں پہ سیٹ کیا ہوا تھا. اتنی تمیز سے اس نے جی کیا بات ہے کہا کہ سلیمان کی ہنسی چھوٹ گئی. وہ نروس ہو کر باہر آ گئی. پیچھے وہ حوریہ کرتا رہا. پھر وہ سنی انسنی کر گئی. رات کو تقریب ختم ہونے کے بعد تھک کھا کر ساری لڑکیاں بڑے کمرے میں ہی سو گئیں، جن میں وہ بھی شامل تھی. پھر جب وہ لوگ مہندی لے کر رانی کے سسرال پہنچے تو حوریہ کی شرارتیں دیکھنے والی تھی. وہ پہلے والی حوریہ لگ رہی تھی جو گل کی شادی میں شریک ہوئی تھی. اس وقت بھی اس کے ہاتھوں میں گیلی مہندی دبی ہوئی تھی. سامنے رانی کا ہونے والا دیور کھڑا تھا. وہ اس پہ پھینکنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اس کے سامنے سلیمان آ گیا. تب اس نے ساری مہندی نیچے پھینک دی. سلیمان نے نوٹ کیا وہ افسردہ سی ہے. تقریب سے واپس آ کر سب نے چائے کی فرمائش کی. وہ باورچی خانے میں آ گئی. خود بڑی سی کیتلی میں چائے کا پانی رکھا. سلیمان بھی پانی پینے کے ارادے سے اس کے پیچھے آیا. پانی دو. وہ روب سے حکم دے کر وہیں کرسی پر بیٹھ گیا. اسے گلاس تھماتے ہوئے حوریہ کا ہاتھ لرز گیا. اس کی آنکھیں سوجی لگ رہی تھیں. دوسروں کو شوہروں کے بارے میں بڑی ہدایات دیتی ہو، خود کیوں بھول جاتی ہو. وہ اسے گھور رہا تھا. خالص شوہرانہ تیوروں سمیت وہ چائے کی طرف متوجہ ہوگی. فارغ ہونے کے بعد بیڈ روم میں آنا. وہ جواباً خاموش رہی تو سلیمان اس کی خاموشی سے جھنجھلا گیا. حوریہ نے چائے بنا کر سب کو پیش کی. اس دوران سلیمان کی نگاہیں مسلسل کچھ کہتی محسوس ہو رہی تھیں. پھر جب کپ رکھنے وہ باورچی خانے میں گئی تو سلیمان نے دوبارہ اسے کمرے میں چلنے کا حکم صادر کیا. مرتا کیا نہ کرتا کہ مزاق اس کے حکم پر عمل کرنا پڑا. دروازہ بند کر کے وہ اس کی طرف پلٹا جو بے حد نروس سی لگ رہی تھی. آخر پکڑی ہی گئی. وہ اس کے دونوں ہاتھ جکڑتے ہوئے بولا تو اس نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا. مجھے احساس ہو گیا ہے کہ انتہا پسندی اچھی نہیں ہوتی. انصر بھائی کو صرف اور صرف ایسی بیوی چاہیے تھی جو ان کا خیال رکھے. اور تم نے تو ٹھیک ٹھاک کام کیا، بلکہ کارنامہ سر انجام دیا. تمہیں تو میڈل ملنا چاہیے. وہ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. یار وہ لڑکی بریگیڈیئر رفیق کی شادی شدہ بیٹی ہے. اس کا شوہر میرا دوست ہے. وہ اس کی آنکھوں میں چھپا سوال پڑ چکا تھا. نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ چھڑا کر دور ہٹ گئی. بس حوریہ بہت ہو چکی. میں گلے شکووں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. جو ہو چکا سو ہو چکا. آئندہ ہم غلطیاں نہیں کریں گے. کیا ضروری ہے انصر بھائی اور سیما بھابھی والا قصہ پھر دہرایا جائے؟ مجھے احساس ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، پر تم نے بھی تو احتجاج نہیں کیا. کیسے کرتی؟ ویسے ہی جیسے فوجیوں کے بارے میں بات کرتی تھی. وہ مزے سے بولا. میں تو کبھی کسی آرمی آفیسر سے شادی نہیں کروں. ٹھس اور بور ہوتے ہیں، رومانٹک نہیں ہوتے. یہ ہے وہ ہے. وہ باریک سی آواز بنا کر اس کی نقل اتار رہا تھا. میں نے جب تمہیں دیکھا تھا تو تبھی فیصلہ کر لیا تھا تمہیں اپنی بیگم بنا کر چھوڑوں گا. پر کیا کیا جائے، بہت سے خوبصورت دن ہم ضائع کر چکے ہیں. ہاں اب کیا ہو سکتا ہے. وہ اسے چڑھا رہی تھی. ہاں ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. مثلاً یہ غلط فہمی دور کی جا سکتی ہے کہ فوجی لوگ ٹھوس ہوتے ہیں، رومانس کے جراثیم نہیں پائے جاتے ان میں. وہ اسے شرارتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. کل رانی کی رخصتی ہے. پرسوں میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا ہمیشہ کے لیے. بڑے دن عیش کر لیے ہیں تم نے. پھر تمہیں یہ بھی تو بتانا ہے کہ میں کتنا رومانٹک ہوں. وہ اسے خود سے قریب کر چکا تھا. اس نے بھی زیادہ اکڑ دکھانا مناسب نہ سمجھا. ان دونوں کا رشتہ اعتماد کا متقاضی تھا، اعتبار مانگتا تھا. سو اسے سلیمان پر اعتبار تو کرنا ہی تھا. صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی. سلیمان کے کپڑے نکالتے ہوئے وہ ہمیشہ سے زیادہ مطمئن اور مسرور تھی. سلیمان نے اسے اپنی محبت کا اعتبار جو بخش دیا تھا، اور وہ کسی بھی عورت کے لیے شوہر کا اعتبار زندگی کی اساس ہوتا ہے. اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے. مجھے یقین ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا. آج ناول کے دوران بیک گراؤنڈ نوائز بہت زیادہ تھا، معذرت کے ساتھ اس کو اگنور کیجیے گا. کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی.
اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.